नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख अबू बकर अहमद बाबकर अस्सुदानी, तमाम मशाइख़ ईज़ान और ख़ुसूसन मोहतरम सैयद अली रज़ा गिलानी साहिब, मोहतरम पीर सैयद मोहम्मद खलीलुर रहमान चिश्ती साहिब क्या है, और जमी मेहमानान गिरामी क़द्र उलमाए कराम, मोतकिफ़ीन व मोतकिफ़ात, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ से हम आज लैलतुल क़द्र के इस अज़ीम इज्तिमा में जमा हैं। हज़ारहा अफ़राद जो मसनून 10 रोज़ा एतिकाफ़ बैठे हैं, वो स्टेज के पिछली तरफ, जैसे आपकी जलसागाह है, एक पिछली तरफ अलग जलसागाह है, और हज़ारहा मोतकिफ़ीन का अंबोह कसीर वो प्रोजेक्टर्स पर इस इज्तिमा में उस सिमत शरीक है, और हज़ारहा ख़वातीन जो एतिकाफ़ में बैठी हैं मिनहाजुल कुरान के मरकज़ पर, वो मशरिकी सिमत उस पार मिनहाजुल कुरान के गर्ल्स कॉलेज में और हमारी ICIS की दूसरी बिल्डिंग और उस पार की इमारतों में वो ख़वातीन भी शरीक हैं, इलावा इन हज़ारहा ख़वातीन के जो पंडाल में। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला फिर हमारे इस इज्तिमा की एक एक्सटेंशन है, तोसी है, और वो बैनुल अक़वामी तोसी है, यानी उसमें पूरी दुनिया में लातेदाद ममालिक में, मुख्तलिफ बर्रे आज़मों में लाखों अफराद इंटरनेट के ज़रिए हमारे इस इज्तिमा में शरीक हैं, शर्क़ ता ग़र्ब। इसलिए मैं दुनिया भर के उन तमाम मुसलमानों को खुशामदीद कहता हूँ जो अपनी अपनी जगहों पर आज अल्लाह के हुजूर ज़िक्र व इबादत के लिए जमा हैं, और वो लाखों अफराद जो तहरीक मिनहाजुल कुरान के इस मरकज़ी इज्तिमा में बिलवास्ता और बिला वास्ता शरीक हैं और शामिल हैं। जहां आप माह रमज़ानुल मुबारक की बरकतें हासिल कर रहे हैं, जहां हज़ारहा अफराद एतिकाफ़ बैठकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह से रहमतों, नेमतों और सआदतों की खैरात लूट रहे हैं, वहाँ हम सब और आप सब कुतुबुल अक़ताब, सय्यदुस सादात, शेखुल मशाइख
कुदवतुस सालिकीन, सुल्तानुल आरिफीन, सैयदी व सनदी व मुर्शिदी व मौलाई हुजूर सैयदना ताहिर अलाउद्दीन अल गिलानी अल हसनी अल हुसैनी अल बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ उनके साए के तले बैठे और उनके फिजूज़ात और हुजूर सैयदना गौसुल आज़म शहंशाह बगदाद के फिजूज़ात में से खैरात समेट रहे हैं। आज के इस इज्तिमा के लिए, आज की रात की गुफ्तगू के लिए जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से, वो है ज़ुहद। आज रात शब कद्र की इन मुबारक घड़ियों में हम ज़ुहद पर गुफ्तगू करेंगे। ज़ुहद कहते हैं दिल का दुनिया से बेरग़बत और ला ताल्लुक़ हो जाना। आज गुफ्तगू इस मौजू पर होगी कि दिल दुनिया से बेरग़बत हो और ला ताल्लुक़ हो जाए, इसका माना क्या है और ये कैफियत किस तरह हासिल हो, और जिन्होंने पाई वो किस मुकाम पर पहुंचे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्लाह मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह। सूरह आले इमरान में आयत नंबर 152 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लोगो तुम में से कुछ वो हैं जो दुनिया के तालिब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं। अब अपने कान, दिल के और रूह के कान, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जे कर लें। दिलों के चेहरे उस मालिक के अर्श की तरफ मुतवज्जे कर लें। गोया कुरान उसका खिताब है और उसके महबूब के ज़रिए हम तक पहुंच रहा है। हम अतन गोश होकर उस महबूब हकीकी की बात सुने, वो हमें क्या फरमा रहा है। फरमाता है, लोगो तुम में से कुछ दुनिया के तालिब हैं और तुम ही में से कुछ वो भी हैं जो आखिरत के तालिब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तुम ही में से कुछ वो हैं जो आखिरत के तालिब हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बुनियादी तौर पर अपने बंदों की दो किस्में गिनवा दी। कुछ तालिबान दुनिया हुए और कुछ तालिबान आखिरत हुए। फिर एक किस्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और गिनवाई और वो फरमाया, वमा तुनफिकूना इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह। और कुछ तुम में से वो भी हैं, ऐसे भी हैं कि जो जान और माल और रिज़्क, तवानाई, आराम, सलाहियतें, तवानाइयाँ और मेरी दी हुई सारी नेमतें लुटाते हैं, खर्च करते हैं, न दुनिया के लिए न आखिरत के लिए। इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह। और कुछ वो लोग हैं कि उनके पेश नज़र सिर्फ मौला का मुखड़ा होता है, अल्लाह की रजा होती है। और इन्हीं लोगों के लिए इरशाद फरमाया कि वो जब किसी असीर को, कैदी को, यतीम को, मिस्कीन को अपना खाना उठा के खिला देते हैं तो फिर उससे कहते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह। हमने किसी और गरज से तुमको नहीं खिलाया, हमने सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिलाया। हम चाहते हैं कि इसके सदक़े अल्लाह हमसे खुश हो जाए और हमें अल्लाह का चेहरा और उसका मुखड़ा नसीब हो जाए।
تو 3 طبقات بن گئے، ایک طالبان دنیا کا، ایک طالبان آخرت کا، اور ایک طالبان وجہ اللہ کا۔ وہ طالبان مولا ہوئے، وہ طالبان مولا ہوئے، صرف مالک کو طلب کرتے۔ اللہ رب العزت نے اس تصور پر بڑے زور کے ساتھ جگہ جگہ قرآن میں ہمیں متوجہ کیا، ہمیں جھنجھوڑا ہے۔ خواب غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو اور طلب و حرص دنیا کی ہلاکتوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو جھنجھوڑ کر کہا، فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، سورہ القیامہ۔ فرمایا لوگوں، تم اس دنیا کو ترجیح دیتے ہو اس لیے نہ کہ دنیا کی غرض، مفاد اور دنیا کی تمہاری چاہت تمہیں آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے اور بہت جلد مل جاتی ہے، تو جلد مل جانے والی شے کے پیچھے پڑتے ہو، اور جو بڑی حقیقت دکھائی نہیں دیتی اور بعد میں آنے والی ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ دنیا اور آخرت میں فرق نہیں کرتے، بس جلدی کی وجہ سے کہ تمہیں جلد کا مفاد ملے، فوری تمہاری غرض پوری ہو جائے، دنیا کی راحت جلد از جلد مل جائے، اس دنیا میں جھوٹی عزت اور نام و نمود مل جائے، اس دنیا میں آرام و آسائش مل جائے، اس دنیا کے مکان و محلات بن جائیں، اس دنیا کی راحتیں مل جائیں، لذتیں مل جائیں، پھر اس دنیا کی شہوتیں ملیں، اس دنیا کی خواہشیں ملیں، وہ چیزیں جو تمہارے نفس کو لبھاتی ہیں، تمہارے دلوں کو بہلاتی ہیں، تمہاری آنکھوں کو اڈا کر دیتی، تم ان میں اتنے کھو گئے ہو کہ وہ آخرت جو اس دنیا سے کہیں بلند و بالا لذتوں، راحتوں اور چاہتوں کی جگہ ہے، چونکہ دور ہے، پیچھے ہے، تم نے اس کو ٹھکرا دیا ہے، اور اس ذلیل کمینی گھٹیا دنیا کو جس میں کوئی خیر نہیں، اس کے تم پجاری بن گئے ہو۔ پھر سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے فرمایا تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ میرے بندو سوچو، اپنی سوچ اور میں تمہارا رب ہوں، میری سوچ کا فرق دیکھو، تم اس دنیا کا نفع تلاش کرتے ہو، میں تمہارے لیے آخرت کا نفع تلاش کرتا ہوں۔ تم اس دنیا کے نفع کے پیچھے مارے پھرتے ہو، اور میں تمہارے لیے آخرت کا ارادہ رکھتا ہوں کہ بڑا نفع عطا کروں۔ پھر سورہ غافر میں اللہ رب العزت نے اس دنیا کی حقیقت پہ کچھ روشنی ڈالی، اس لیے ڈالی کہ طبیعتیں حب دنیا سے، طلب دنیا سے، حرص دنیا سے بیزار ہو جائیں، اس دنیا کا، دنیا کے مال و زر کا، دنیا کی نام و نمود کا، اس دنیا کی جھوٹی جاہ و شہرت کا، اس دنیا کی جھوٹی راحت و شہوت کا، یہ جو لالچ ہمیں کھائے جا رہا ہے، جس نے ہمیں مولا سے دور کر دیا، جس نے ہمیں اپنا مرنا بھلا دیا، جس نے آخرت بھلا دی، جس نے رب کریم کا حسین مکھڑا بھلا دیا، جس نے قیامت کا دن بھلا دیا، جس نے پل صراط بھلا دی، جس نے میزان کا منظر بھلا دیا، جس نے رب کریم کا مکھڑا جب قیامت کے سامنے ہوگا، اور رب کو بھول جانے والے جب قیامت کے روز محشر میں لائے جائیں گے
تو ان سے رب فرمائے گا تم دنیا میں ہمیں بھول گئے تھے، آج ہم تمہیں بھول گئے۔ جس نے یہ سب کچھ بھلا دیا، ہم اس دنیا میں اتنے اندھے ہوئے جا رہے ہیں، ہو چکے ہیں، کھو گئے ہیں، فنا ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے کہ دنیا ہمارا قبلہ و کعبہ بن گئی ہے۔ اس دنیا کا مال و دولت، آج کی رات یہ موضوع ہے۔ زہد کہتے ہیں اس دنیا کے حرص کو، اس دنیا کے مال و زر کے لالچ کو، اس دنیا کی طلب کو، اس دنیا کی چاہت کو، اس دنیا کی محبت کو جڑ سے اکھاڑ کر دل سے نکال دیا جائے، دل دنیا سے منہ موڑ لے اور رب سے رشتہ جوڑ لے، اس کو زہد کہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع۔ اب کسی نیک بندے کے منہ سے اللہ پاک یہ بات کہلوا رہا ہے اور قرآن کے ذریعے ہمیں بتا رہا ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ۔ فرمایا لوگو دو سودے ہیں، دنیا کا سودا متاع ہے، 4 دن کا کھیل ہے۔ دنیا کا سودا متاع ہے، 4 دن کا کھیل ہے۔ آخرت کا سودا قرار ہے، دائمی راحت ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے 4 دن کے سودے کے پیچھے جاتے ہو یا دائمی راحت و قربت کے سودے کے پیچھے جاتے ہو، یہ فیصلہ کر لو۔ فرمایا ان الآخرۃ ہی دار القرار، اور آخرت یہی تو قرار کی جگہ ہے۔ بے قرارو، مارے مارے پھرتے ہو کہ کہیں سے قرار مل جائے، کہیں سے سکون مل جائے، کہیں سے اطمینان مل جائے، کہیں سے بے چین طبیعتوں کو چین مل جائے، کہیں سے مضطرب روحوں کو اطمینان مل جائے، کہیں سے تڑپتی تڑپتی طبیعتوں کو سکون آ جائے۔ یہ جو چین، سکون اور قرار کی تلاش میں دنیا میں مارے مارے پھرتے ہو، رب کہتا ہے ارے تم جنگل بیابان صحرا میں چشمے تلاش کرتے ہو، یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، تمہیں قرار کہاں سے ملے؟ یہ دنیا راحت کی جگہ نہیں، تمہیں سکون کہاں سے ملے؟ یہ دنیا حقیقی آرام کی جگہ نہیں، تمہارا اضطراب ختم کہاں سے ہو؟ ارے چین اور قرار کے طالب ہو، ٹھکرا دو حرص دنیا کو، میری طرف تکو، قرار کا چشمہ آخرت ہے، آخرت سے محبت کرو تو چین مل جائے گا، قرار مل جائے گا، پھر اس دنیا میں سکون کی نیند آئے گی، مضطرب روحوں کو اطمینان مل جائے گا، اور آخرت کا قرار اسی دنیا میں سکون اور اطمینان کا چشمہ بن جاتا ہے۔ ہم آخرت سے کٹ گئے ہیں، دنیا سے جڑ گئے۔ دنیا کا معنی معلوم ہے کیا ہے؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم، بہت سو کو نہیں معلوم، تھوڑوں کو پتا ہوگا۔ دنیا کا لفظ دنی سے ہے، اس کا معنی لغت میں معنی ہی ہے گھٹیا۔ کسی شخص کو کہنا ہو نا کہ یہ بڑا کمینہ ہے، عربی زبان میں کہتے ہیں یہ بڑا دنی شخص ہے، اور کمینگی کو کہتے ہیں دناعت، کمینگی، اور کمینی چیز کو، گھٹیا چیز کو کہتے ہیں دنیا۔ تو دنیا خود گھٹیا کمینی چیز ہے، تو جو کمینی چیز کا طالب ہوگا اس کا حال کیا رہے گا؟ ہم نے عزت کے پیمانے بدل ڈالے، راحت اور سکون کے پیمانے بدل ڈالے، ہم نے رب کی بات پر یقین کرنا چھوڑ دیا۔ کفار اور مشرکین یہی کہتے تھے کہ رسول کی باتیں نہ سنو، یہ جو وحی کی صورت میں، قرآن کی صورت میں تمہیں بتاتا ہے یہ قصے کہانیاں ہیں، حقیقت نہیں۔ فرق اتنا رہ گیا ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ دیتے تھے قصے کہانیاں ہیں، کیوں؟ وہ کافر تھے، ہم منافق ہیں، ہم سمجھتے ہم بھی قصے کہانیاں ہیں، مگر زبان سے نہیں کہتے۔
اگر ان کو حقیقتیں سمجھتے تو ہمارا حال بدل گیا ہوتا، ہماری کیفیتیں بدل گئی ہوتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو، اگر تم وہ کچھ جان لو جو میں جانتا ہوں تو خدا کی عزت کی قسم روتے چیختے کپڑے پھاڑتے جنگلوں میں نکل جاؤ، تمہارے چہروں سے مسکراہٹیں چھن جائیں، تمہاری زندگیاں رونے میں بسر ہوں۔ ہم اس لیے بے پرواہ ہیں کہ ہمیں خبر نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی طرف توجہ دلائی ہے، اور پھر ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، آؤ سنو تمہیں بتاؤں کہ دنیا کیا ہے۔ اس دنیا نے ہمیں بے ایمان کر دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا کی خاطر، مال و دولت کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، استحصال کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، اپنی قبر دوزخ کے انگاروں سے بھرتے ہیں، آخرت برباد کرتے ہیں، صرف 4 دن کی دنیا اچھی کرنے کے لیے۔ تو ایمان نہ ہوا نا پھر آخرت پر، ہوتا تو سودا یہ نہ کرتے۔ اللہ پاک نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ پاک نے فرمایا دنیا 5 چیزوں کا نام ہے۔ یہ قرآن مجید سورہ الحدید، اس سے اعلیٰ تعریف دنیا کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے تعریف کی، فرمایا دنیا بولیے 5 چیزوں کا نام ہے۔ جان لو دنیا کی زندگی 5 چیزوں سے عبارت ہے۔ ایک کھیل، دنیا کھیل ہے حقیقت نہیں۔ وَلَهْوٌ، دنیا تماشا ہے۔ وَزِینَةٌ، دنیا بس ایک سجاوٹ اور آرائش ہے جو لوگوں کے دلوں کو لبھاتی ہے اور حقیقت کو چھپا دیتی ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور ایک دوسرے پر بڑائی کو ظاہر کرنا ہے، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، میں اونچا ہوں یہ نیچا ہے، فخر ہے، تکبر ہے، گمنڈ ہے، مباحات ہے دنیا۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال و دولت اور خاندان کی کثرت ہے، میرا خاندان یہ ہے اور میرے پاس اتنا مال ہے۔ اس حرص اور مال کی کثرت کا نام دنیا ہے، ایک دوسرے پر گھمنڈ کرنے کا نام دنیا ہے، جھوٹی زیب و آرائش کا نام دنیا ہے، کھیل تماشے کا نام دنیا ہے۔ اللہ پاک نے بولیے کون سا تعریف کا لفظ ایک بیان کر دیا اس میں، اور اب ہماری تعریف، ہمارے کعبے کا نام دنیا ہے، ہمارے دین کا نام دنیا ہے، ہمارے ایمان کا نام دنیا ہے، ہمارے جینے مرنے کا نام دنیا ہے۔ اور پھر میرے اللہ نے فرمایا سورہ تکاثر قائم کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا یہ مال و دولت کی کثرت، ڈھیروں ڈھیر جمع کرنے کے حرص نے لوگوں تمہیں ہلاک کر دیا، اور اسی ہلاکت میں تم اپنی قبروں تک جا پہنچے۔ انسان سمجھتا ہے کہ بڑی ڈھیل ہے، وقت پڑا ہے، چلو توبہ کر لوں گا، آخری عمر آئے گی تو سنور جاؤں گا، عبادت کر لوں گا، اللہ اللہ کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا۔ لوگ اس آخری عمر کے انتظار میں وقت گزارتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اس انتظار کا جواب دیا، حتی زرتم المقابر، فرمایا تمہیں کیا خبر کہ کون سا وقت آئے گا یا نہیں آئے گا، تم اس حرص میں رہو گے یہاں تک کہ قبر کی شام آ پہنچے گی، بلاوا آ جائے گا۔ کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ کل کا دن میری زندگی کے لیے یقینی ہے؟ کون ہے
جو یہ کہہ سکے کہ پورا سال میری عمر کے لیے یقینی ہے؟ ارے ہمیں تو ایک پل کی خبر نہیں۔ اگر یہ کسی کو پتہ چل جائے اور اسے علم اور یقین ہو جائے کہ وہ سامنے شیر ہے میرے پیچھے اور منہ کھوڑ کے آ کے مجھے کھانے کو ہے، اگر یہ یقین ہو جائے تو ایمان سے کہیے اس یقین اور علم کے حاصل ہو جانے کے بعد کہ شیر آ گیا ہے، آدمی آرام سے سو سکتا ہے؟ جی بے فکر رہ سکتا ہے؟ کیوں نہیں رہ سکتا؟ کہ اسے یقین ہو گیا ہے کہ اب شیر آ گیا۔ جب اسے یقین ہو جائے کہ میری موت اب میرے سر پہ آ پہنچی تو بندے کا آرام چھن جاتا ہے۔ لوگوں آخرت پر اتنا یقین بھی نہ رہا کہ ہمارا چین چھل جاتا، کہ ہم تڑپ اٹھتے، بستر پہ پہلو لگتے تو بےتاب ہو جاتے، اتنا بھی یقین نہ رہا۔ مصطفیٰ کی عمر بتاتے بتاتے گزر گئی، لوگوں قیامت آ گئی، وقت آ گیا۔ ایک ہم ہیں کہ ہم بے فکر ہیں اور دنیا کے حرص و لالچ میں مگن ہیں اور غرق ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ دنیا کے لالچ میں کون لوگ مست ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہمیں یہ بھی ہم جانتے ہیں کون دنیا کے حرص میں مگن ہیں۔ فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری ملاقات کی خواہش نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری ملاقات کی خواہش نہیں رکھتے۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس لیے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے، اس لیے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہیں کیونکہ ہماری ملاقات کی آرزو نہیں رکھتے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو چار احادیث اس مضمون پر بیان کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں تاکہ بنیاد قائم ہو جائے قرآن اور حدیث کے ساتھ، تصور ذہن میں پختہ ہو جائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مجھے ایک ہی خوف ہے کہ میرے بعد میری امت پہ کیا ہوگا، ایک ہی خوف ہے کہ میرے بعد میری امت کا حال کیا ہوگا۔ فرمایا وہ یہ ہوگا کہ میری امت پر دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی رونق و چاہت کھول دی جائے گی اور اس کو دیکھ کر میری امت اس میں غرق ہو جائے گی۔ دروازہ کھول دیا جائے گا دنیا کی زیب و زینت کا، لوگ اس کی چاہت میں چل پڑیں گے، دنیا کو ترجیح دیں گے، اس کی رونق میں گم ہو جائیں گے، اور وہ جو میں نے رون کے ان کے لیے سنبھال کے رکھی ہیں ان کو بھول جائیں گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، حلوۃ خضرۃ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا۔ حضور نے فرمایا لوگو دنیا بڑی میٹھی ہے، صحیح مسلم میں حدیث، بڑی میٹھی ہے، چکھو تو میٹھی میٹھی لگتی ہے دنیا، اور بڑی سرسبز ہے، آنکھوں کو بھی لبھاتی ہے۔ اور آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میٹھی اور سرسبز و شاداب دنیا کے پر رونق باغات میں تمہیں چھوڑ دیا ہے، اور چھوڑ کر اب دیکھتا ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں، ان باغات کے پیچھے جاتے ہیں یا آخرت کے باغات کے پیچھے آتے ہیں۔ اور یہ فرما کر ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، میری امت کے لوگوں، امتیوں، میرے غلاموں، دنیا سے بچنا، دنیا کی محبت سے بچنا، دنیا کے حرص و لالچ سے بچنا۔ پھر حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حدیث پاک میں، عرض کیا کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے کہا
آقا مجھے کوئی ایک ہی عمل ایسا بتا دیں، ایک ہی عمل کہ وہ کروں تو خدا کا بھی محبوب ہو جاؤں اور خلق خدا کا بھی محبوب ہو جاؤں، اللہ بھی محبت کرے، مخلوق بھی محبت کرے، ایک ہی عمل بتا دیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر ایک ہی عمل چاہتے ہو، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما فی ایدی الناس یحبک، پھر زہد اختیار کر، دنیا سے دل کو بے رغبت کر لے، دنیا سے دل کو لا تعلق کر لے، خدا تم سے چاہ پیار کرے گا، محبوب بنا لے گا۔ اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں نظر آئے، جو مال دولت لوگوں کے پاس دیکھو، اس سے بھی دل کو بے نیاز کر لے، لوگ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اپنے دل کو دنیا سے لا تعلق کر لے، رب کے محبوب ہو جاؤ گے۔ اور لوگوں کی جیبوں میں جو کچھ ہے، لوگوں کے پاس مال و دولت اور دینے لینے کا جو کچھ ہے، اس پر اس طرح آنکھوں سے نہ دیکھو، ان سے بھی حقیقتاً بے رغبت و لا تعلق ہو جاؤ گے، خلق خدا کے بھی محبوب بن جاؤ گے۔ بندہ بے رغبت ہو جائے جس شے سے، وہ شے بھی پیچھے دوڑتی ہے۔ سایہ اس لیے آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے کہ آپ اس طرف پشت کر کے اس کو پیچھے پھینک کر چل پڑتے ہیں، اور اگر سائے کی طرف منہ کر لیں تو سایہ آگے ہوگا، آپ پیچھے ہوں گے، اور پشت کر لیں تو آپ آگے ہیں، سایہ پیچھے ہے۔ دنیا سائے کی طرح بندے کے آگے بھی چلتی ہے، پیچھے بھی چلتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جن کے پاس دنیا کی کثرت ہے، مال کی، وہ شاید گمانڈ کرتے ہیں کہ اللہ ہم پہ بڑا راضی ہے۔ فرمایا یہ جھوٹا تصور ہے، قارون بھی یوں ہی سوچتا تھا۔ اور جس کو کچھ نہیں ملا دنیا سے یا کم ملا ہے، وہ یہ تصور کرے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، یہ غلط تصور ہے۔ پھر تو بلال سے بھی ناراض تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اس ساری دنیا اور اس کے مال و دولت کی قیمت میرے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں وہ کافر جو میرے دشمن ہیں انہیں اس میں سے ایک رتی نہ دیتا، ایک قطرہ دنیا کا نہ دیتا اپنے دشمنوں کو، اگر اس دنیا کی قیمت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی۔ دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ میں نے اپنے دشمنوں کو بے تحاشا دے رکھی ہے۔ کوئی قدر کی شے ہوتی تو اپنے منکروں اور دشمنوں کو یوں نہ دیتا۔ تم کس لیے اس کے پیچھے مارے پھرتے ہو؟ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سلاح اول هذه الامہ بالزہد والیقین ویہلک آخرها بالبخل والعمل۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا ابتدائی دور جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار اور اکابر اولیاء صلحاء کا، زاہدوں کا دور تھا۔ فرمایا امت کا اوائل دور دو چیزوں سے اچھا ہوا کہ ایک ان میں دنیا سے بے رغبتی تھی، ایک ان میں مجھ پر یقین تھا۔ دو چیزیں انہیں اونچا لے گئیں۔ اور میری امت کے آخری دور میں لوگ ہلاک ہوں گے، برباد ہوں گے، وہ بھی دو چیزوں کی وجہ سے، دنیا کو سمیٹ کر بخیلی کنجوسی کر کے جوڑ کے رکھنے سے، اور دنیا کی لمبی امیدیں رکھنے سے۔ دنیا کو روک کے رکھنا، جمع کرنا، اور دنیا میں لمبی امیدیں لگا کے رہنا، یہ دو چیزیں میری امت کے آخری دور کے لوگوں کو ہلاک کر دیں گی۔ اور پہلے دور کے لوگ جو اونچے ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل دنیا کی محبت سے بے رغبت کر لیے تھے اور مجھ پر یقین کامل کر لیا تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اگر میرے ساتھ جڑنا چاہتے ہو اور آخرت کا اعلیٰ سودا کرنا چاہتے ہو
لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، پھر ایسے بن جاؤ کہ جو چلا جائے اس پر تمہیں افسوس نہ ہو، اور جو آ جائے اس پر کبھی فرحت اور خوشی نہ ہو۔ یہ قرآن ہے۔ جو چلا جائے اس پر افسوس نہ کرو، ایسے ہو جاؤ دل تمہارے میری محبت، میرے تعلق، میرے رب، میری بارگاہ میں یقین اور میرے تعلق میں ایسے دنیا سے بے نیاز ہو جائیں کہ آ جائے تو دل خوش نہ ہو، چلا جائے تو دل مایوس نہ ہو، غم زدہ نہ ہو۔ دنیا آتی بھی رہے گی، جاتی بھی رہے گی، ہم نے اسے تمہاری ضرورت اور خدمت کے لیے بنایا ہے، آئے گی جائے گی، آئے تو برتو جیسے میں نے کہا، مگر آنے پر دل خوش نہ ہو، جائے تو جانے دو، اس کے جانے پر غم نہ کرو، خوشی اور غمی کو میرے ساتھ متعلق کر لو۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل سے ایک سائل نے سوال کیا، حضرت یہ زہد کیا ہے؟ یعنی دنیا سے بے رغبت ہونا اور دنیا سے قلب لا تعلق ہو جائے، دل اس کو زہد کہا۔ فرمایا یہ زہد کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل صرف فقہ کے امام نہیں تھے، بڑے عارف، بڑے عاشق اور بڑے فقیر تھے، بڑے ولی اللہ تھے، ولی اللہ تھے۔ انہوں نے فرمایا اے بندے، زہد یوں آتا ہے میری چند باتیں سن اور دل میں بٹھا لے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا اگر تیرا یقین ہے کہ تیرا رزق مقرر ہے، یقین ہے کہ رزق مقرر ہے، تو پھر ہرس کیسا؟ ہرس کس چیز کا؟ محنت کر، وہ فرض ہے، مگر ہرس نہ کر۔ اگر رزق مقسوم ہے تو ہرس کیسا؟ اور فرمایا کہ اگر خرچ کرنا اللہ کے لیے ہے تو بخل کیسا؟ اگر خرچ کرنا اللہ کے لیے ہے تو پھر سوچتا کیوں ہے کہ خرچ کروں یا نہ کروں؟ پھر بخل کیسا؟ اللہ نے دیا وہی لے رہا ہے۔ اور فرمایا کہ بندے اگر دوزخ پر تیرا ایمان ہے کہ دوزخ ہے تو بتا پھر نافرمانی کیسی؟ نافرمانی کیسی؟ اور اگر جنت پر تیرا ایمان ہے کہ جنت ہے تو دنیا میں تلاش راحت کیسی؟ پھر راحت تو وہاں ہے، یہاں کون سی راحت تلاش کرتا ہے؟ اگر تو جانتا ہے، ایمان ہے کہ دنیا فانی اور دنیا کی زندگی فانی ہے تو اس میں اطمینان کیسا؟ اس میں اطمینان کیسا؟ فرمایا یہ کیفیت اگر پیدا ہو جائے تو اس کو زہد کہتے ہیں۔ ائمہ نے، اولیاء نے، عرفاء نے، کامل لوگوں نے زہد کی 3 قسمیں بیان کی اور زہد کے 3 درجے بیان کیے۔ میں بہت سے اکابر کی باتوں کو ملا کر جو نچوڑ بنا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ایک ہے عابدوں کا زہد، عبادت گزاروں کا زہد۔ دوسرا درجہ ہے عارفوں کا زہد، عارفوں کا زہد۔ اور تیسرا سب سے اونچا درجہ ہے عاشقوں کا زہد۔ زہد العابدین یہ عوام کا زہد ہے۔ عابدوں کا زہد یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے حرام کر دی اس سے مکمل طور پہ پرہیز کیا جائے، اور جس شے میں شبہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے اس سے بھی مکمل پرہیز کیا جائے۔ اگر حرام سے اور مشتبہ سے، شبہ والی چیز سے کامل پرہیز
آپ کی زندگی میں آ گیا تو یہ پہلے درجے کا زہد آ گیا، یہ عبادت گزاروں کا زہد آ گیا، پہلا درجہ زہد کا آ گیا۔ پھر دوسرے درجے کا زہد ہے زہد العارفین، عارفوں کا زہد، حرام اور مشتبہ چیزوں کو پرہیز کرنا، چھوڑ دینا تو پہلا زہد تھا۔ اب حلال چیزوں میں، کیا؟ حلال چیزوں میں جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے اس کو چھوڑ دینا، اس کو نہ برتنا، وہ عارفوں کا زہد ہے۔ حلال میں جو زائد ہے اس کو چھوڑ دینا عارفوں کا زہد ہے۔ اور عاشقوں کا زہد کیا ہے؟ ما سوی اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے اسے دل سے نکال دینا عاشقوں کا زہد ہے، وہ عاشقوں کا زہد ہے۔ اب میں ترتیب سے آپ کو سناتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ حضرت سعید بن عامر الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حمص اور حلب کا گورنر مقرر کیا۔ خلافت فاروقی کے زمانے میں ملک شام میں حمص جو شہر ہے اور حلب، اس علاقے کا گورنر مقرر کیا حضرت سعید بن عامر۔ بعد میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین اس علاقے میں دورے پر گئے، عوام کو جمع کیا اور پوچھا کہ میرے گورنر کے خلاف کوئی شکایت ہو تو بتاؤ۔ عوام جمع ہو گئے، انہوں نے شکایت کی، امیر المومنین ہمیں 4 شکایتیں ہیں گورنر سے۔ کتنی؟ 4 شکایتیں۔ فرمایا پہلی شکایت تو یہ ہے کہ یہ آدھا دن چڑھ جاتا ہے تو تب باہر نکلتا ہے، صبح سویرے نہیں آتا ڈیوٹی پر، لیٹ نکلتا ہے گھر سے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ کسی کی ہم میں سے رات کو حاجت ہو تو رات کو ہمیں اٹینڈ نہیں کرتا۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن اس نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ اس دن میں بالکل عوام سے ملتا ہی نہیں، ایک دن، 29 دن ملتا ہے، اگر اس ایک دن کوئی کام پڑے تو نہیں ملتا۔ اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتا ہے، یہ مریض بھی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر کو طلب کیا اور فرمایا کہ 4 شکایتیں لوگ کرتے ہیں، اس کا جواب دو۔ رو پڑا۔ سعید بن عامر کہنے لگے یہ 4 وہ باتیں ہیں کہ میں کبھی ظاہر نہ کرتا اگر عمر حکم نہ دیتا۔ امیر المومنین کا حکم ہے، عوام کا شکوہ ہے، اس لیے بتاتا ہوں۔ فرمایا یہ جو پہلی شکایت ہے کہ یہ گھر سے نکلتا نہیں، دیر سے نکلتا ہے، اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے ہمارے گھر میں کوئی ملازم نہیں ہے، صبح آٹا بھی میں خود گوندتا ہوں، بیوی میری سالن پکاتی ہے، میں آٹا گوندتا ہوں، وہ کوئی اور کام کر لیتی ہے، میں کچھ اور کام کر لیتا ہوں، ہم سارے گھر کے بچوں کا کام کاج، گھر کی صفائی میاں بیوی مل کے بانٹ کے کر لیتے ہیں، تو کام کر کے پھر تھوڑا سا دن چڑھتا ہے تو پھر میں شام تک چونکہ پورا وقت رعایا کو دیتا ہوں تب میں باہر آتا ہوں، تو میرا وقت گھر کی صفائی، آٹا گوندھنے اور کام میں گزرتا ہے۔ اگر چھوڑ کے آ جاؤں تو پھر مہمان آتے ہیں، کسی کو کھانا کھلانا پلانا، صفائی بٹھانے کا کوئی بندوبست نہیں، ہمارا ملازم کوئی نہیں ہے۔ فرمایا دوسری شکایت کی کہ یہ رات کو اٹینڈ نہیں کرتا، ہمیں صرف دن کو ملتا ہے، رات کو نہیں ملتا۔
اس نے کہا دن کو بندوں سے ملتا ہوں، رات کو مولا سے ملتا ہوں۔ امیر المومنین دن مخلوق کے لیے رکھا ہوا ہے، رات اپنے مالک کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ جب مالک کے حضور حاضر ہو جاتا ہوں پھر مخلوق سے کیسے ملوں؟ پھر پوچھا کہ یہ کہتے ہیں مہینے میں ایک دن بالکل نہیں ملتا۔ فرمایا ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، گھر کے سارے کپڑے اپنے بھی، بیوی کے، بچوں کے، مل کے میاں بیوی ہم دونوں سارا دن دھوتے ہیں۔ مہینے میں ایک دن دھوبی کا کام بھی کرتے ہیں، گھر کے کپڑے دھوتے ہیں، اس طرح کا کچھ پورے گھر کی بڑی صفائی کرتے ہیں، وہ ایک دن مقرر ہے۔ فرمایا یہ کہتے ہیں کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ چوتھی شکایت، انہوں نے کہا ہاں اس لیے بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ خبیب انصاری جب مکہ میں تھے وہ صحابی ہو گئے تھے اور میں ابھی کافر تھا، مشرک تھا، وہ محمد محمد کرتا تھا، حضور کے نعرے لگاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قریش نے اور سرداران مکہ نے اس کو پکڑ کے ایک پہاڑی کی چوٹی پہ لے جا کے اس کے گوشت، جسم کے کئی ٹکڑے کر دیے اور گوشت کاٹے اور ان کے ٹکڑے کر دیے۔ تھا ابھی زندہ، تھوڑا تھوڑا ٹکڑا کاٹتے تھے، اذیت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بتاؤ اس جگہ اپنے آپ کو اسی طرح گوشت کے ٹکڑے کٹواتے کٹواتے تمہیں اپنا مر جانا اچھا لگتا ہے یا اس جگہ محمد ہو تو پھر؟ اس نے کہا کہ تم یہ پوچھتے ہو محمد کی خاطر تو میں خود بھی، میرے بیوی بچے سب کے گوشت کے ٹکڑے ہو جائیں تب بھی محمد کو گرم ہوا نہ لگنے دوں۔ تو وہ جو جواب دیتا تھا یہ اور اس کو ذبح کرتے تھے اور وہ ذبح ہوتا ہوتا اسی حال میں شہید ہو گیا اور میں اس کی مدد نہ کر سکا کیونکہ میں کافر تھا۔ مجھے وہ منظر یاد آتا ہے تو کانپ کے بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ کہیں اسی پر گرفت نہ ہو جائے اور دوزخ میں پھینک نہ دیا جائے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زہد یہ ہے وہ استصغار الدنیا و محو آثارها من القلب۔ امام ابو القاسم قشیری نے روایت کیا، فرماتے ہیں جنید بغدادی بندے زہد یہ ہے کہ دنیا جتنی بھی بڑی ہو اور جتنی بھی کثرت کے ساتھ ہو اور اس میں جتنی بھی زیب و زینت ہو اور دنیا کے کسی عہدہ و منصب میں جتنی بھی بڑی طاقت ہو، دنیا میں علوم ہو، جو کچھ بھی دنیا کو بڑی نظر آئے، بندے تیری نگاہ میں بالکل چھوٹی اور حقیر نظر آئے۔ جب تیری نگاہ دنیا کو تھوڑا اور حقیر دیکھے اور اس کا اثر تیرے دل کی تختی پہ نہ رہے تو سمجھ کے مولا نے تجھے زہد عطا کر دیا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ، ان سے پوچھا کہ حضرت زہد کیا ہے؟ فرمایا زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی۔ اگر بندے کو 3 خصلتیں حاصل ہو جائیں، بندے کے دل میں، باطن میں، فطرت میں، طبیعت میں، مزاج میں، شخصیت میں 3 خوبیاں، خصلتیں پیدا ہو جائیں تو سمجھو کہ اسے زہد نصیب ہو گیا۔ اور وہ کیا؟ فرمایا قول بلا طمع، عمل بلا علاقت، وعز بلا ریاست۔ فرمایا زہد یہ ہے کہ وہ بندہ جب بولے تو اس کے بولنے میں کوئی طمع نہ ہو، جب کلام کرے تو کسی لالچ سے کلام نہ کرے، کسی لالچ سے کلام نہ کرے، اور جب کسی کے ساتھ کوئی عمل کرے، کسی کے ساتھ کوئی عمل کرے تو کسی دنیاوی غرض کے پیش نظر نہ کرے، فقط اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ جب کلام کرے
تو نہ کوئی لالچ ہو، نہ کسی کا خوف ہو، نہ ڈر ہو، نہ طلب ہو، کلام کرے تو حق کرے مولا کے لیے، کوئی عمل کرے تو بغیر طمع اور حرص اور تعلق کے اللہ کے لیے۔ وَعِزٌ بِلَا رِیَاسَةٍ، اور اس کے پاس کوئی حکومت، کوئی ریاست، کوئی عہدہ، کوئی منصب نہ ہو مگر عزت ہو۔ ریاست، حکومت اور عہدہ نہ ہو مگر عزت ہو۔ لوگ اس کی عزت کسی ریاستی حکومتی منصب کی وجہ سے نہ کریں، بغیر منصب کے عزت پائے۔ بنو امیہ کا حکمران ہے، بنو امیہ کا دور ہے، خلیفہ وقت حج کا موقع ہے، صحن کعبہ میں طواف کعبہ کے لیے آیا ہے، ساتھ اس کی فوج ہے، سپاہیوں کے دستے ہیں، محافظ ہیں، وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ آگے آگے دوڑ کر کہ خلیفہ وقت آ رہا ہے، امیر المومنین آ رہے ہیں، کعبے کے صحن کو خالی کروانا چاہتے ہیں تاکہ بھیڑ چھٹ جائے اور خلیفہ وقت کو طواف کعبہ کرنے میں آسانی ہو، مگر کندھوں سے کندھے لگتے جا رہے ہیں، لوگوں پر لوگ چڑھتے جا رہے ہیں، کوئی خلیفہ وقت کی پرواہ نہیں کرتا، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا، اور اس کو بھی دھکے پڑ رہے ہیں تمام تر کاوشوں کے باوجود، مگر طواف کیے جا رہا ہے، اس کے قدموں پر قدم پڑ رہے ہیں۔ اسی اثناء میں دوران طواف اچانک بھیڑ چھٹنے لگی، لوگ اس طرح راستہ چھوڑ کے دوڑنے لگے جس طرح بھیڑ بکریاں دوڑتی ہیں، اور کعبے کا صحن چھٹنے لگا، لوگ ہٹ کر پشت پیچھے کر کے ادب سے کھڑے ہونے لگے، خود بخود راستہ خالی ہونے لگا۔ خلیفہ وقت کو جلال آ گیا، اس نے کہا میں حکمران وقت، میرا کسی نے احترام نہیں کیا، کسی نے پہچان نہیں کی، ادب نہیں کیا، اب کس کی خاطر یہ صحن کعبہ خدا کے گھر کا صحن خالی ہو رہا ہے؟ اس نے کہا لوگوں دیکھو ماجرا کیا ہے۔ نگاہ اٹھا کے دیکھا تو ایک جوان جس نے سر جھکایا ہوا، چہرے پر پردہ ہے، نحیف جسم ہے، آنسو گر رہے ہیں، اور ایک جوان کعبے کے طواف کریے چلا رہا ہے، بس اس کی ہیبت دیکھ کر دنیا صحن کعبہ خالی کر رہی ہے، اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، اور اس نے پوچھا کہ پتہ کرو یہ جوان ہے کون کہ سارا صحن کعبہ خالی ہو گیا ہے؟ کسی نے جا کے پوچھا، کہا یہ حسین کا بیٹا زین العابدین ہے۔ یہ امام زین العابدین ہے۔ عزن بلا ریاستن، حکمرانی نہ ہو، حکومت نہ ہو، ریاست نہ ہو، منصب نہ ہو، مگر بغیر تخت کے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرے۔ فرمایا جس شخص کو زندگی میں یہ تین چیزیں مل جائیں سمجھو کہ مولا نے اسے زہد کی خیرات دے دی، زہد کی خیرات دے دی ہے۔ اللہ، حضرت ذُنُّون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، عرض کیا حضرت میں دنیا کو کب چھوڑوں، دنیا کو کب چھوڑوں؟ انہوں نے فرمایا اذا ذہبت فی نفسک، جب تو اپنے نفس کو چھوڑ دے تب دنیا کو چھوڑ دے۔ تنہا دنیا سے ہٹ کر بیٹھ کر بھی اگر تو گرفتار نفس ہے، گرفتار نفس ہے، تو دنیا سے الگ ہونے کا، خلوت میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زہد کی یہ کیفیت دنیا سے بے رغبتی کی یہ کیفیت اس وقت تک پیدا نہیں ہوتی جب تک دل کی لو اللہ سے نہیں لگتی۔ جب دل کی لو اللہ سے لگ جاتی ہے اور دل ترک ما سوی اللہ کر دیتا ہے، اللہ کے ہر غیر کی طلب، توجہ، دھیان دل سے محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور لو اللہ کے ساتھ لگ جاتی ہے، تو پھر وہ بندہ ہر شے سے بے نیاز ہوتا ہے،
اس کا زہد کامل ہوتا ہے۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، حالت سجدہ میں ہیں، ساتھ ہی آگ لگ گئی، بڑا بامبڑ مچ اٹھا، شور مچا کہ امام علی مقام آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، ابن رسول آگ لگ گئی۔ آپ نماز پڑھتے رہے، سجدے میں تھے، سجدہ ہی کرتے رہے، طویل نماز پڑھی، سجود کیا، سلام پھیرا تو لوگوں کی ہنگامہ آرائی سے آہستہ آہستہ پانی گراتے گراتے آگ بجھ گئی تھی۔ آپ کو نہ آگ لگنے کی خبر ہوئی نہ بجھنے کی۔ لوگوں نے پوچھا کہ امام علی مقام اتنی آگ لگی اور اتنا شور مچا تو آپ کو کس شے نے بے پرواہ کر دیا؟ اس آگ سے، اس آگ سے کس شے نے بے پرواہ کر دیا؟ زین العابدین فرمانے لگے اس دوسری آگ نے بے پرواہ کر دیا، جس کی نگاہ میں وہ آگ ہوتی ہے وہ پھر ایسی اس آگ کی پرواہ نہیں کرتا۔ لوگوں، وہ آگ بڑی آگ ہے، بڑی آگ ہے۔ اب میں مختلف نمونے دیتا جاؤں گا، ان ساروں کو جوڑیں گے تو زہد کا کل بنے گا، کہ زہد چونکہ ایک عمل کا نام نہیں، قلب کی کامل بے رغبتی کا نام ہے، دل کا کامل توجہ اللہ کا نام ہے، دل کا کامل رجوع عن الغیر، ہر ما سوی اللہ سے رجوع کر کے اللہ کا ہو جانا، اللہ سے لو لگا دینا، اور غیر خدا ہر شے کو دل سے نکال دینے کا نام ہے۔ پھر بندے کا طرز فکر بدل جاتا ہے، طرز عمل بدل جاتا ہے، معاملہ لین دین بدل جاتا ہے زندگی میں۔ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام جعفر الصادق کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ حضرت شقیق بلخی اور پوچھتے ہیں حضور فتوت کیا ہے؟ فتوت تصوف کی اصطلاح ہے، اس کا سادہ معنی ہے جواں مردی۔ ہائے ہائے پیر صاحب، جواں مردی۔ پوچھا جواں مردی کیا ہے؟ حضرت شقیق بلخی سے امام جعفر صادق نے پوچھا شقیق پہلے تم بتا لو کہ جواں مردی ہے کیا؟ حضرت شقیق بلخی نے فرمایا ہمارے ہاں فتوت جواں مردی یہ ہے کہ کچھ مل جائے تو شکر ادا کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، ملے تو شکر کرتے، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، ہم اسے جواں مردی کہتے ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق نے فرمایا شقیق مدینہ کے کتوں کا یہی حال ہے، مدینہ میں کتوں کا یہ حال ہے، اپنا حال یہ ہے جواں مردی میں، مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، اور صبر کی نوبت نہیں آنے دیتے، ملے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ نتیجتاً پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے سیدنا عمر اور سیدنا علی دونوں مل کر کرن یمن ملنے آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اویس قرنی سے جا کے ملنا۔ تھوڑی دیر گفتگو ہوئی اور گفتگو ہوئی تو اس کے بعد حضرت اویس قرنی ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے، چونکہ جلیل القدر صحابہ اور اونچے لوگ ہیں، کرنے لگے اب آپ تشریف لے جائیں اور مجھے آزاد کر دیں ملاقات سے، قیامت قریب ہے، میں اس کی تیاری میں مصروف ہونا چاہتا ہوں، اور وہاں ایک ایسا دیدار ہونے والا ہے کہ جس کو ہو جائے گا اس کو کبھی محرومی نہ ہوگی۔ دھیان ادھر لگا ہو، دھیان ادھر ہے۔ کرن کے یمن کے لوگوں نے آ کے عرض کیا
کہ حضرت خواجہ اویس کرنی کو کہ کوئی وصیت کرے، کوئی بڑی نصیحت کرے. کرن کے لوگ آئے، مشائخ آئے، صوفیاء آئے. فرمانے لگا بڑی نصیحت یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کو نہ پہچانو، اور جب یہ جان لو کہ وہ تمہیں پہچانتا ہے تو بس اس کا پہچاننا کافی سمجھو، اور یہ طلب نہ کرو کہ اب اس کے پہچاننے کے بعد دنیا میں کوئی اور بھی تمہیں پہچانے. جب یہ طلب ختم ہو جائے کہ دنیا میں کوئی مجھے جانے، کوئی پہچانے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پہچاننے کو تم نے کافی نہیں سمجھا. جب تعلق بن جائے اور اس کی پہچان ہو جائے تو پھر دنیا کی پہچان سے لا تعلق ہو جاؤ. حضرت فضیل بن ربیع بیان کرتے ہیں کہ ہارون الرشید نے مکہ معظمہ میں حج کیا، ہم ساتھ تھے. حج سے فارغ ہو کے کہا کہ آؤ مردان حق اور اولیاء میں سے کوئی مرد کامل ہو تو اس کی زیارت کو چلیں. میں ہارون الرشید کو لے کر حضرت فضیل بن ایاز کے حجرے میں لے گیا. گھر جا پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت فضیل ابن ایاز نیچے اترے، کنڈی کھولی، دیکھا کہ خلیفہ وقت ہارون الرشید آیا ہے. چراغ بجھا دیا اور اندر بلا لیا. مصافحہ ہوا. ہارون الرشید کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر جب مس ہوا تو فضیل ابن ایاز ایک ٹھنڈا سانس لے کر کہنے لگے اتنا نرم و نازک ہاتھ، اس کے دوزخ میں جانے پر بڑا تعجب ہوگا. اتنا نرم و نازک ہاتھ دوزخ کی آگ میں جلنے پر بڑا تعجب ہوگا. یہ جملہ سن کر ہارون الرشید کی چیخ نکل گئی، دھاڑے مار کے رونے لگا. اس نے کہا حضرت فضیل ابن ایاز کو، حضرت کوئی نصیحت کرے. فرمایا امیر المومنین، نصیحت یہ ہے کہ تمہارا باپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. اس نے آقا سے درخواست کی کہ حضور مجھے اپنی قوم پر امیر بنا دیں. امیر. حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا، قوم کی بجائے میں تمہیں تمہاری اپنی جان پر امیر بناتا ہوں، اپنی تمہاری زندگی پر امیر بناتا ہوں. اگر زندگی میں ایک سانس تمہارا اللہ کی فرما برداری میں بسر ہو جائے تو یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ 1000 سال تک لوگ تمہاری فرما برداری میں زندگی گزارتے رہیں. لوگ تمہارے فرما بردار بن جائیں، ان کی فرما برداری قیامت میں تمہیں نفع نہ دے گی. قیامت میں تمہارا ایک سانس رب کی فرما برداری میں بسر ہوگا تو وہ بھی نفع دے گا. فضیل ابن ایاز رکت طاری ہو گئی. اٹھتے ہوئے اس نے چاہا کہ حضرت کی کوئی خدمت کروں. پوچھا حضرت، کچھ اشرفیوں کی تھیلی آگے بڑھائی، درہم و دینار کی تھیلی بڑھا کر پوچھا حضرت اگر آپ پر کچھ قرض ہے تو خدمت کروں. فرمایا ہاں قرض ہے، بڑا قرض ہے. تو حضرت میں خدمت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا وہ قرض تمہاری اشرفیوں سے نہیں اترے گا، وہ قرض خدا کی اطاعت کا ہے جو میری گردن پر ہے. خدا کی اطاعت پر ہے، وہ قرض میری گردن پر ہے. زندگی اس کی اطاعت میں فنا کر دوں گا تو قرض اتر جائے گا. اشرفیاں ساتھ لے جاؤ. ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ تعالی گھر میں محل میں سوئے ہیں. چھت پر قدموں کی آہٹ سنائی دی. پوچھا کون؟ جواب آیا کہ آپ کا ایک ملنے والا ہوں، اونٹ میرا گم ہو گیا ہے تو آپ کی چھت پر وہ تلاش کرنے آیا ہوں. حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا ارے گھروں کی چھت پر اونٹ ملتا ہے؟ اس نے جواب دیا اگر چھت پر اونٹ نہیں ملتا تو ابراہیم بن ادہم تم تخت پر خدا کو کیسے تلاش کرتے ہو؟
خدا کو کیسے پاؤ گے؟ ہیبت زدہ ہو گئے، اور اسی حالت ہیبت میں صبح دربار میں بیٹھے تھے کہ ایک رعب اور دبدبے والا شخص دربار میں آیا، دائیں بائیں تکتا تکتا آپ کے پاس آ کے کھڑا ہوا، کسی کو پوچھنے کی کوئی بات کی سکت نہ تھی، اور تلاش کرنے لگا۔ ابراہیم بن ادم سلطان تھے، بلخ بخارا کے سلطان تھے، عظیم سلطنت بلخ کے۔ تو آپ نے پوچھا کیا تلاش کرتے ہو؟ اس نے کہا سلطان میں اسے ہوٹل سمجھ کے آیا تھا اس جگہ کو، اور قیام کرنا تھا 2-3 دن، تو اندر آ کے دیکھا ہے تو یہ تو میں نے دیکھا کہ ہوٹل بھی نہیں ہے، یہ سرائے ہے، اس لیے بس اب واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو ابراہیم بن ادم نے کہا یہ تخت شاہی ہے، دربار ہے سلطنت کا، تمہیں سرائے کیسے نظر آئی؟ اس شخص نے کہا سلطان ابراہیم بن ادم یہ بتا تجھ سے پہلے یہاں تخت پر کون تھا؟ کہا میرا باپ۔ اس سے پہلے کون تھا؟ میرا دادا۔ کہا پھر تمہارے بعد کون ہوگا؟ میرا بیٹا، میرا پوتا۔ اس نے کہا کہ پھر وہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ سب چلے گئے۔ تم کہاں جاؤ گے؟ میں بھی چلا جاؤں گا۔ تو جس میں جو آئے چلے گئے اسی کو سرائے نہیں کہتے تو اور کس کو کہتے ہیں؟ تم کس جماؤں کے لیے بیٹھے ہو؟ تڑپ اٹھا، رکت تاری ہو گئی، چند دوستوں کو ساتھ لے کر جنگل میں نکل گیا سلطان ابراہیم بن ادم کہ جاؤ آؤ کسی کی تلاش کریں۔ دوستوں سے بچھڑ گیا، ایک ہرن نظر آیا، دیکھا تو طبیعت نے چاہا کہ چلو ہرن کو شکار ہی کر لیں، شکار کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا تو ہرن بول پڑا سلطان اب میرا کیا شکار کرے گا؟ تو خود اب ان قریب شکار ہونے والا ہے، خود شکار ہونے والا ہے۔ ہرن کی آواز سن کر اس کا دل نور باطن سے جگمگا اٹھا، اس کو لات ماری اور انطاکیہ کے سمندر کے کنارے جگی بنا کر مولا کا فقیر بن گیا۔ حضرت بشر حافی بغداد کے وہ فقیر ہیں جو ننگے پاؤں چلتے ہیں، اور جن کے ننگے پاؤں چلنے کے ادب کی وجہ سے بغداد کے جانور گوبر نہیں کرتے زمین پر، بیٹھے ہیں۔ ان کی خدمت میں ایک پردہ دار خاتون آئی، اور اس خاتون نے آ کے سوال کیا حضرت بشر حافی سے کہ حضور فرمائیں میں سوت کاٹتی ہوں، سوت گھر کی چھت پر، کبھی کبھی بادشاہ کی سواری گزرتی ہے ہماری گلیوں سے، اور اونچے اونچے انہوں نے چراغ اور قندیل اٹھائے ہوتے ہیں، تو دیر تک ان کی روشنی میں بھی سوت کاٹتی رہتی ہوں، تو وہ ذرا اس وقت کاٹنا تیز ہو جاتا ہے، روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ پوچھنے آئی ہوں کہ وہ جو اس وقت روشنی میں سوت کاٹا جاتا ہے میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ اس خاتون کا یہ سوال کرنا تھا، یہ سوال کرنا تھا۔ یہ امام احمد بن حنبل کے پاس آئے تھے، سوال کرنے کن کے پاس آئی تھی؟ امام احمد بن حنبل کے پاس، زمانہ حضرت بشر حافی کا تھا۔ خاتون نے سوال کیا، امام احمد بن حنبل کانپ اٹھے، تڑپ اٹھے، اور فرمانے لگے خاتون جواب بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا کہ تو ہے کون؟ زہد کا یہ عالم، ورا کا یہ عالم، پہلے بتا کون ہے تو؟ اس نے کہا میں حضرت بشر حافی کی بہن ہوں۔ امام احمد بن حنبل پر خشی ہو گئی، فرمایا بشر حافی کی بہن ہو تو یہی سوال کرنا تیرا حق بنتا تھا۔ فرمایا سب کے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حرام۔ یہ مقام زہد و ورع ہے، اس لیے کہ تم حضرت بشر حافی کی بہن اب امام احمد بن حنبل بتا رہے ہیں ان کا حال۔ احمد بن حنبل خواجہ نظام الدین اولیاء روایت کرتے ہیں، حضرت امیر خسرو نے بیان کیا خواجہ نظام الدین اولیاء کے حوالے سے افضل الفوائد میں
کہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء لوگوں کو حلال کھانے اور زہد اختیار کرنے اور ورع اور تقویٰ کا درس دے رہے تھے۔ اس دوران فرمانے لگے خواجہ نظام الدین اولیاء کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے کچن میں، باورچی خانے میں آٹا ختم ہو گیا۔ باورچی نے بڑی کوشش کی، آٹا نہ ملا۔ اب کھانا پکنا تھا، روٹی پکا کے پیش ہونی تھی، تیزی سے دوڑا اور آپ کے بیٹے کے گھر سے آٹا لے آیا۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے صاحبزادے کے گھر سے آٹا لے لیا، روٹیاں پکائیں، پیش کر دی۔ امام احمد بن حنبل کو خبر ہو گئی تھی کہ آٹا ختم ہو گیا۔ پوچھنے لگے کہ آٹا کہاں سے لائے ہو؟ عرض کیا حضور آپ کے صاحبزادے کے گھر سے لایا ہوں۔ آپ نے روٹیاں اٹھا دی، فرمایا انہیں کپڑے میں باندھ کر دریائے دجلہ میں پھینک دو، مچھلیوں کو دے دو، ہم فاقے سے رات گزار لیں گے۔ وہ روٹیاں باندھ کر دریائے دجلہ میں پھینک آئے، مچھلیوں کو کھل گئیں، اور فرمایا کھڑے رہنا۔ کافی دیر کے بعد جتنی مچھلیاں تھیں آتی، روٹیوں کو سونگ کے واپس چلی جاتی۔ دجلہ کی کسی مچھلی نے روٹی نہیں کھائی۔ پھر دریا کی لہر آئی، ساری روٹیاں اٹھا کے اس نے باہر پھینک دی۔ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء بتا رہے ہیں۔ واپس آ گئے، امام احمد بن حنبل نے فرمایا کیا دیکھا دجلہ کے کنارے بتاؤ؟ انہوں نے ماجرا سنا دیا تو مسکرا پڑے، فرمایا جو روٹیاں مچھلیاں نہیں کھاتی وہ ہمیں کھلانا چاہتے تھے، ہمیں کھلانا چاہتے تھے۔ حضرت ماجرا کیا ہے؟ فرمایا یہ آٹا میرے بیٹے نے اس وقت کا خریدا ہوا ہے جب وہ بغداد میں جج تھا، قاضی تھا۔ جب وہ قاضی بغداد تھا اس وقت اس تنخواہ سے آٹا خریدا ہوا ہے، اس لیے اس کے لیے ہوگا حلال، احمد بن حنبل کے لیے نہیں۔ ارے جب زہد اور ورع کی کیفیت یہ ہوتی ہے تو حجابات اٹھتے ہیں، پھر قربتیں ہوتی ہیں، انوار و تجلیات کا محبت دل بنتا ہے، پھر معرفت نصیب ہوتی ہے، پھر معرفت سے اٹھا کر مقام محبت، مقام عشق کے ان منزلوں پر بندے کو لے جایا جاتا ہے کہ پھر جس کی کسی کو خبر نہیں ہوتی، پھر بندے کا دل عرش الہی پہ طواف کرتا کرتا اس سے بھی اوپر نکل جاتا ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ، یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو بندے کا پورا باطن بدل جاتا ہے۔ راستے سے گزر رہے ہیں، قریب سے کتا گزرا، آپ نے اپنا لباس سمیٹ لیا، دامن جب سمیٹ لیا کتے سے بچایا تو وہ دوڑ کے سامنے آ گئے، کہنے لگا اے حضرت با یزید بستامی آپ نے دامن مجھ سے کیوں بچا لیا؟ کتا پوچھتا ہے۔ اس لیے کہ میں گیلا تو نہیں تھا، کتا کہتا ہے اگر گیلا ہوتا تو آپ کے کپڑے پلید ہوتے تو تب بھی آپ جا کر دھو سکتے تھے، پلید ہو جاتے تو دھو لیتے، میں تو خشک تھا، اگر مسخ بھی ہو جاتا تو پلید نہیں ہونے تھے، تو آپ نے میری پلیدی سے کپڑوں کو بچایا اور اس تکبر کی پلیدی جو اندر ہے اس سے خود کو نہیں بچایا۔ کپڑے بچاتے ہو پلیدی سے، نہیں تکبر کی پلیدی سے من کو صاف کرو۔ سلطان با یزید بستامی تڑپ اٹھے۔ اب یہ ہے کہ کس طرح سبق ملتے ہیں، آؤ ان عارف و عاشقوں کے احوال جان کر ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، ہم کس رخ جا رہے ہیں۔ پھر سبق وہ کیسے لیتے تھے، بیٹھ گئے اور کتے کو کہنے لگے کتا مجھے کچھ دیر اپنی صحبت میں رکھ، کتے مجھے کچھ دیر اپنی صحبت میں رکھ تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ اس نے کہا نہیں، آپ میری صحبت میں رہنے کے قابل نہیں۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کتے نے کہا کہ میں تو ایک دن جو ملے کھا لیتا ہوں، دوسرے دن کے لیے ہڈی بھی سنبھال کے نہیں رکھتا، تو آپ تو پورے سال کے لیے غلہ سنبھال کے رکھتے ہیں، سال کے لیے غلہ سنبھالتے ہیں۔
میں تو ہڈی نہیں سنبھالتا، کیسے آپ کو صحبت میں لے کے چلوں؟ ان احوال پر حضور داتا گنج بخش علی حجویری قدس سر العزیز حضرت شیخ محمد بن فضل بلخی کا قول روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ محمد بن فضل بلخی نے فرمایا، بڑے اکابر اولیاء میں سے تھے، فرمایا مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو دنیا کے جنگلوں کو، صحراؤں کو، بیابانوں کو عبور کر کے خدا کے گھر تک جا پہنچتے ہیں۔ دنیا کے جنگلوں، صحراؤں، بیابانوں کی مسافتیں اور وادیاں طے کر کے خدا کے گھر پر جا پہنچتے ہیں، مگر نفس کے صحرا اور بیابان عبور کر کے خدا تک پہنچنے کا کبھی نہیں سوچتے۔ ہر بندہ حج پہ جاتا ہے، خدا کے گھر کے لیے جاتا ہے، وہ کہتے ہیں مسافتیں طے کرتے ہو خدا کے گھر کے لیے، کبھی نفس اور دل کی مسافتیں طے بھی کرو خدا کے لیے۔ ہائے کوئی خدا تک پہنچنے کی فکر نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم بن احمد خواص رحمت اللہ علیہ، حضور داتا گنج بخش نے بڑی تعریف کی ان کی اکابر اولیاء میں۔ وہ فرماتے ہیں کسی نے کہا حضرت اپنا حال کا کچھ تھوڑا سا چھوٹا سا حصہ بتا دیں، کس حال میں؟ فرمایا تھوڑا سا حصہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے اجازت مانگی کہ کچھ دیر آپ کی مجلس میں رہ لوں۔ حضرت خضر نے اجازت مانگی کہ کچھ دیر آپ کی مجلس میں آپ کے ساتھ صحبت میں رہ لوں، میں نے منظور نہ کیا۔ میں نے کہا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیوں منظور نہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے دل نے نہیں چاہا کہ خدا کی صحبت میں کسی اور کو شریک کروں۔ دل خدا کی صحبت میں رہتا ہے، دل خدا کے ساتھ خلوت گزیر رہتا ہے، خدا کی مجلس میں رہتا ہے۔ تمہیں کیا خبر مجھ میں اور میرے خدا میں کیا فاصلہ ہے، مجھ میں اور میرے خدا میں کیا قربتیں ہیں، کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے۔ میں نے گوارا نہیں کیا کہ وہ جو خدا سے مجلس ہے اس میں کوئی اور شریک ہو جائے۔ اور پھر ایک ڈر یہ بھی تھا، خضر حسین ہے، کامل ہے، ایک ڈر یہ تھا کہ کہیں میرے ساتھ رہے تو دھیان اس کا کمال دیکھ کر ادھر سے ہٹ کر اس کی طرف نہ ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جو توجہ اللہ میں خالصیت ہے کہیں اس پہ اثر نہ آ جائے۔ اور یہ جو توجہ اللہ، رجوع اللہ، لوگوں یہ زاہدوں کا زہد نہیں، یہ عابدوں کا زہد نہیں، یہ عارفوں کا زہد نہیں، اب یہ عاشقوں کا زہد ہے۔ اور حضرت باجزید بستانی عاشقوں کے زہد کی جگہ پر فرماتے ہیں 3 بار خدا کے گھر حج کے لیے گیا ہوں۔ پہلی بار گیا تو بس خانہ کعبہ دیکھا، خانہ خدا دیکھا، اور کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا میں بہت پیچھے ہوں۔ پھر ریاضتیں کی، مجاہدے کیے، جتن کیے، بڑے جتنوں کے بعد پھر گیا دوسری بار تو کعبہ بھی دیکھا، خدا بھی دیکھا۔ میں نے کہا نہیں ابھی شرکت ہے، ہائے ہائے ابھی دل خالی نہیں ہوا۔ تیسری بار پھر جتن کیے، جب گیا تو خدا کی قسم جب شہر میں مکہ میں پہنچا اور حسین میں تو پھر کعبہ نہیں تھا، صرف خدا ہی خدا تھا، صرف خدا ہی خدا تھا۔ میں نے عرض کیا یہ کیفیتیں وہ ہیں کہ جب تک آپ پوچھیں کہ یہ زہد نصیب کیسے ہو، میں بتا چکا کہ جب تک عشق کی آگ نہ چلے دل میں۔ اولیاء کہتے ہیں کہ عشق کی آگ ایک ایسی آگ ہے اگر جل جائے تو سوائے محبوب کے جو داخل ہو اسے جلا دیتی ہے۔
جو داخل ہو جلا دیتی ہے۔ کوئی شے زہد کو زہد کامل نہیں کر سکتی سوائے عشق الہی کے۔ اس سے لو لگا کے دیکھو، اس سے جڑ کے دیکھو، اس کے حسن کو تک کے دیکھو، اس سے پیار کر کے دیکھو، سارے پیار کی شمعیں بجھ جائیں گی۔ اس سے عشق کر کے دیکھو، ہر شے جل کے راکھ ہو جائے گی دل سے، پھر زہد کامل ہوگا۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں، امام یافعی نے اس کو روایت کیا، جن کو اولیاء قطب مدینہ کہتے تھے۔ ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں کوہ لبنان پر ایک جنگل سے گزر رہا تھا، بہت درخت تھے، سبزہ زار تھا، پھول تھے، ایک نظارہ دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں اچانک میرے کان میں آواز آئی، اس آواز میں وہ درد تھا، اس آواز کے اندر وہ درد تھا، وہ رنج و حزن و ملال تھا کہ میں تڑپ اٹھا، میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میں آواز کے پیچھے پیچھے گیا تو غار تھی اس پہاڑ میں، اس غار میں ایک جوان تھا۔ اب جوانوں سے بات کر رہا ہوں، جوانوں بڑے دھیان سے سننا، جوانوں کے لیے بھی ایک بات کہتا ہوں، ایک بیٹیوں اور بہنوں کے لیے بھی کہتا ہوں۔ ایک جوان تھا، خوبصورت، چاند کی طرح چمکتا دمکتا چہرہ، اور رو رہا تھا اس غار میں، اور میں نے جھانک کے دیکھا تو آواز دیتا تھا، اے مولا پاک ہے تو جس نے مشتاقوں کی تفریح اپنے باغ طاعت میں رکھی ہے۔ ہائے ہائے مولا پاک ہے تو جس نے عقل مندوں کو وادی توکل کا سفر عطا کیا ہے۔ مولا پاک ہے تو جس کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے دلوں میں تو نے اپنے عشق کی آگ جلائی ہے اور باقی سب کچھ راکھ ہو گیا ہے۔ پاک ہے تو کہ وہ تیری اشتیاق کے دید کی شدت سے باغ ملکوت کی سیر کرتے ہیں، اور پھر تیرے تعلق کے واسطے سے جبروت کے پردوں میں جو پوشیدہ ہے اس کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور پاک ہے تو کہ جس کے عاشق بندے تیری رحمت کی غار میں پناہ گزیں رہتے ہیں اور تیرے ہاتھ سے تیری محبت کے جام لے لے کے پیتے رہتے ہیں۔ یہ باتیں کرتے رہے، سنتا رہا۔ پھر ابراہیم بن شیبان آگے بیان کرتے ہیں، پھر ہم ایک روز جوان کو دیکھا، ہم کوہ طور پر پہنچے، ہمارے پاس پھر وہ جوان بیٹھا۔ ہم نے دیکھا ہم نفل پڑھتے تو نفل پڑھنے لگ جاتا، ہم علمی ذکر مذاکرہ کرتے تو گوشے میں بیٹھ کے سنتا رہتا۔ مجلس میں سامعین نے پوچھا، حضرت بتائیں کہ معرفت کیا ہے؟ انہوں نے معرفت پر گفتگو کی، گفتگو ہو چکی تو وہ جوان جو پیچھے بیٹھا تھا اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ معرفت پہ گفتگو سننے کے بعد اس نے ایک سانس لیا، آہ بھری، اور ایک سانس لے کر ہوا منہ سے نکالی۔ سامنے جو باغ سب سرز درخت اور جتنا سبزہ تھا اس کی کوک سے سارا جل گیا، آگ لگ گئی پورے باغ میں، اور وہ روتا چلا گیا۔ اس نے کہا معرفت اس کو کہتے، یہ عشق ہو جائے تو اس کو معرفت کہتے، عشق کی آگ جلے تو معرفت کہتے۔ ہائے ہائے حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہا تھا، حج بیت اللہ کے لیے۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی راستے میں سفر حج پر، اس کے پاس نہ کوئی توشہ تھا، نہ پانی، نہ سواری، ننگے پاؤں بغیر سواری کے پیدل ذوق اور شوق کی وادی کا راستہ طے کر رہا ہے۔ سلام کیا، جواب دیا۔ میں نے پوچھا، جوان کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا، اسی سے آیا ہوں، اس کی طرف سے۔ میں نے پوچھا، کدھر جانا ہے؟
اس نے کہا اسی کی طرف۔ میں نے پوچھا کوئی توشہ، کوئی ضروریات، سامان کیا ہے؟ اس نے کہا اسی کے ذمے ہے۔ میں اس جوان کے ساتھ ہو لیا۔ میں نے کہا اس جوان کی قربت رکھیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں اس کا قمیض پھٹا ہوا تھا، میرے پاس ایک زائد قمیض تھا، میں نے قمیض اس کو دیا کہ جوان کو دست بستہ کہ یہ پہن لو۔ اس جوان نے کہا نہیں پہن سکتا۔ اس لیے کہا کہ شیخ اگر دنیا کی حرام چیز لے لوں، دنیا کی حرام چیز لے لوں تو اس پر عذاب ہوگا، اس پر عذاب ہوگا، اور اگر حلال چیز لے لی تو اس کا حساب ہوگا۔ حرام پر حساب نہیں ہے، حرام پر حساب نہیں ہے، سیدھا عذاب ہے۔ یہ سارا حساب حلال پر دینا ہوگا۔ ہائے ہائے، سارا حساب حلال پر دینا ہے۔ رات ہوئی، اس جوان نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا، اور اللہ رب العزت سے مناجات کرنے لگا۔ ہم حرم کعبہ میں اکٹھے پہنچ گئے، سب نے احرام باندھ لیے، اس نے بھی باندھا۔ ہم نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ وہ جوان نہیں کہتا لبیک، خاموش، گنگ خاموش کھڑا ہے سکتے کے عالم میں۔ میں نے کہا جوان لبیک کیوں نہیں کہتے؟ اس نے کہا اس ڈر سے کہ کہیں آگے سے لا لبیک ولا سعدیک کا جواب نہ آ جائے۔ میں لبیک جو کہوں تو کہیں یہ جواب نہ آ جائے کہ نہیں، نہ تیری بات سنتا ہوں نہ تیری طرف دیکھتا۔ میں ابھی اسی حیرت میں ہوں کہ کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ پھر وہ جوان غائب ہو گیا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں اس کی تلاش میں رہا۔ حج کے موقع پر جب ہم مینا میں پہنچے، جو قربانی کا دن تھا، وہ جوان دوبارہ مینا میں نظر آیا۔ مینا میں لوگ قربانیاں کر رہے تھے، وہ جوان کھڑا تک رہا تھا اور میں اس کو تک رہا تھا۔ اس نے کہا مولا، لوگوں نے عید کے دن بکریاں، مینڈے، چھترے قربان کیے اور تجھ سے قرب پا لیا، تجھ سے قرب پا لیا۔ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جسے قربان کروں اور تیرے قریب ہو سکوں۔ میرے پاس سوائے اپنی جان کے کچھ نہیں ہے، تو میری جان کی قربانی قبول کر لے، تو میری جان کی قربانی قبول کر لے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ کہہ کر اس نے اپنی انگلی ادھر اپنی گردن پہ رکھی حالت پر اور ایک چیخ ماری، زمین پہ گرا، تڑپا۔ میں دوڑ کے پہنچا تو وہ شہید ہو چکا، شہید ہو گیا تھا۔ ہاتف غیب سے آواز آئی یہ خدا کا دوست تھا اور خدا کے عشق کا قتیل ہو گیا، یہ اس کے عشق کی تلوار سے قتل ہوا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کیا، اس کی تجہیز و تکفین کی، جنازہ ہوا، دفن کیا۔ رات بڑا پریشان تھا، سویا اور آنکھ لگی تو اس جوان کو خواب میں دیکھا، پہلی رات بڑا خوش۔ میں نے پوچھا جوان تیرے ساتھ اللہ نے کیا ماجرا کیا، اللہ نے کیا ماجرا کیا؟ اس نے کہا وہی ماجرا جو بدر کے شہیدوں کے ساتھ کیا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کیا۔ میں نے کہا بڑھ کر کیوں کیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ وہ کافروں کی تلوار سے شہید ہوئے تھے اور میں عشق جبار کی تلوار سے۔ آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں بہنوں اور بیٹیوں، ماؤں کے لیے، دنیا اور آپ سب کے لیے دنیا محبت کرنے کی شے نہیں ہے۔ خدا کے لیے اس کی محبت کو دلوں سے نکال دو، اس نے ہمیں ہلاکت میں ڈال دیا، غارت کر دیا۔ عشق اور محبت کی جگہ وہ ہے، کون سی جگہ ہے؟
شیخ محمد بن حسین بغدادی بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ گیا حج کے لیے، تو شہر مکہ کے ایک بازار میں دیکھا کہ ایک بوڑھا ایک بزرگ شخص ایک باندی کو، لونڈی کو ہاتھ میں لیے بازار میں پھر رہا ہے۔ باندی کا، لونڈی کا رنگ متغیر ہے، پیلا پیلا ہے، جسم دبلا پتلا ہے، پر چہرے سے نور چمکتا ہے، روشنی کی شعاع نکلتی ہے۔ وہ بوڑھا شخص پوچھتا ہے کوئی لونڈی کا خریدار ہے، کوئی اس کی رغبت رکھنے والا؟ بس 20 دینار سے خرید لے۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا میں خریدتا ہوں۔ اس نے کہا میں اس کے سب عیبوں سے مبرہ ہوں، اس کے عیبوں کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تو ذمہ داری نہ لے، پر بتا تو صحیح کہ اس کے عیب ہیں کیا؟ اس نے کہا یہ ہے تو لونڈی، پر ہے مجنونہ، پاگل ہے، غمگین رہتی ہے، راتوں کو جاگتی رہتی ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، غم کرتی ہے، بس یہی عیب ہے، اور تنہائی میں اکیلی بیٹھی رہتی ہے۔ میں نے خرید لیا، 20 درہم دیے، خرید لیا، لے کے گھر آیا، بیٹھا، اس نے ادب سے، نیاز سے پوچھا حضرت آپ کہاں سے ہیں؟ مالک سے پوچھا کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا عراق سے۔ اب وہ لونڈی تھی، باندھی تھی۔ اس نے پوچھا عراق کا کون سا شہر؟ پوچھا بصرہ یا کوفہ؟ یوں پوچھا۔ میں نے کہا اچھا، نہ بصرہ سے نہ کوفہ سے۔ اس نے کہا پھر بغداد سے ہوگے؟ میں نے کہا ہاں بغداد سے ہوں۔ تو اس لونڈی نے کہا ٹھنڈی سانس لے کر ہاں وہاں بڑے عاشق رہتے ہیں، بڑے عاشقوں کا شہر ہے۔ میں نے پوچھا لونڈی تو کیسے جانتی ہے بغداد کو اور عاشقوں کے شہر کو؟ ان میں سے کن کن کو جانتی ہے؟ اس نے کہا میں مالک بن دینار کو جانتی ہوں، میں بشر حافی کو جانتی ہوں، میں ابو حاتم سجستانی کو جانتی ہوں، معروف کرخی کو جانتی ہوں، اور محمد بن حسین بغدادی کو جانتی ہوں۔ جب یہ نام لے لیے تو اس نے کہا کہ ان بزرگوں کی تمہیں کچھ شناخت بھی ہے؟ خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں محمد بن حسین بغدادی ہوں جو تمہیں خرید کے لایا ہوں۔ وہ خوش ہو گئی، اس نے مجھے دیکھا، اس نے کہا ہاں سنا ہے آپ مولا کا نغمہ ایسا گاتے ہیں، قرآن ایسا پڑھتے ہیں کہ سننے والوں کی آنکھیں چھم چھم روتی ہیں، تو مجھے خرید تو لیا ہے، میری آرزو پوری کر دے کہ مجھے کچھ قرآن کی آیتیں سنا دیں، قرآن کی آیتیں سنا دیں۔ حضرت محمد بن حسین بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے آغاز کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اتنا پڑھا اس نے زور سے چیخ ماری، تڑپی اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس پر پانی چھڑکا، جب ہوش میں آئی تو کہنے لگی اس کے نام کا یہ حال ہے، اس کے نام کا یہ حال ہے، تو جب جنت میں اور آخرت میں اس کو دیکھیں گے تو پھر اس کو تکنے کا حال کیا ہوگا۔ اس کے نام کے سننے کا حال یہ ہے، پھر اس کے تکنے کا حال کیا ہوگا۔ کہا اب آگے کچھ پڑھو، آگے پڑھو، سنائیں۔ پھر میں نے تلاوت کی اور آیت پڑھی، وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، اور یہ پڑھا ووجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کہ وہ دن کیسا دن ہوگا کہ اس میں کئی چہرے سفید اور روشن ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے اور تر و تازہ ہوں گے، اور یہ چہرے وہ ہوں گے جو اپنے رب کی وجہ سے اپنے رب کو
کی وجہ سے پر رونق ہوں گے اور یہ ہمہ وقت اپنے رب کو تک رہے ہوں گے، اس کو تک رہے ہوں گے۔ نے کہا میں نے یہ آیت کریمہ جو رب کو تکنے کی پڑھی، وہ اس نے چیخ ماری، پھر بے ہوش ہو گئی، تڑپتی رہی۔ میں دوڑا کہ پانی لاؤں اور اس پر چھڑکوں، پانی لے کے پہنچا تو اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ شہید ہو چکی تھی۔ میں بازار گیا کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کروں، کپڑا لے کر آیا اور گھر پہنچا تو وہ کفن پہنایا جا چکا تھا، جنت کے لباس کا کفن، خوشبو لگی جنت کے کفن میں ملبوس پڑی تھی۔ جنازہ اٹھایا اور میں نے قریب ہو کے دیکھا تو اس کے کفن کی دونوں طرف لکھا تھا ایک سطر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسری سمت دیکھی تو لکھا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دوستو، زہد، ورع اور تقوی کامل تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ عشق ہوتا ہے، اور زہد عاشقوں کا یہ ہے کہ ما سوی اللہ دل سے نکل جائے۔ ہم نے تو ابھی دنیا ترک نہیں کی اور دنیا کو چھوڑ کر ابھی تک آخرت کے مسافر نہیں بنے، مولا کے مسافر کب بنیں گے؟ لوگوں دنیا سے نکل آؤ، پھر اس کے بعد اپنی نفسوں سے نکلنا ہے، نفسوں کے بعد پھر اپنے دل کے وسوسوں سے نکلنا ہے، پھر اپنی چاہتوں سے نکلنا ہے، پھر آخرت کی طرف چلنا ہے، اور پھر آخرت کی محبت سے بھی نکل کر مولا کی طرف چلنا ہے۔ جب دل اللہ کے عشق اور محبت کے ساتھ جڑیں گے تو ہر شے کی چاہت، حرص، لالچ اور طلب دل کی وادی میں جل کے بھسم ہو جائے گا۔ آج کی رات حق یہ ہے کہ ہم نے جتنی گزار لی اب توبہ کریں اور اب ان دنیا کی راحتوں کی بجائے اس کے راحت نظارہ کی فکر کریں، اس کی محبت کی لو لگائیں اور اس کی طرف بڑھیں اور دل کی وادی کو اس کے لیے پاک اور صاف کر دیں۔ 4 دنوں کی زندگی ہے جس کے پیچھے ہم مارے مارے پھرتے ہیں، اور اس دنیا کی زندگی میں اور اس کے زیب و آرائش میں اور اس کی طلب اور حرص نے ہمیں دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ ہمارا آرام، جینا، مرنا، سونا، سکھ، چین، ذہنوں کا فکر سب کچھ لوٹ لیا ہے۔ 4 دن کے لیے جینا ہے اور ہم بھول گئے ہیں۔ ایک طرف لوگوں اس دنیا کی کمائیگی کو دیکھو، اس دنیا کی بے وقتی کو دیکھو، اس دنیا کی کم مدتی کو دیکھو، اور پھر اس شام کو دیکھو جب آنکھ بند ہوگی تو شام ختم نہ ہوگی، پھر قیامت تک قبر کی شام چلے گی۔ جب قبر میں رکھ دیا جائے گا مرنے والے کی قیامت اسی شام سے شروع ہو جائے گی، پھر آخرت، پھر موت، جہاں جہاں کے فیصلے ہو جائیں گے۔ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنتیوں دوستیوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا۔ بخاری مسلم میں ہے، فرمایا جائے گا آج موت ختم کر دی گئی، جس کا فیصلہ جہاں کا ہو چکا، اب بلا موت رہتے رہو۔ ارے چند روزہ زندگی کے لیے ہم سب کچھ لٹائے پھرتے ہیں، اور وہ جو طویل المیعاد زندگی ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ اور سب سے بڑی تیاری زہد ہے، اور زہد کا سب سے بڑا مرتبہ اس کا عشق ہے۔ آئیے آج پھر اللہ سے معافی مانگیں اور اس رات زندگیوں کو بدلنے کا فیصلہ کریں، ہاتھ اٹھا کر التجا کریں اس کے حضور، معافی مانگیں اور التجا کریں
اور التجا کریں گے مولا کے حضور میں اپنی زبان میں نہیں کرتا، میری عادت نہیں ہے اس رات کی التجا، میں کیا میری زبان کیا، میں کیا میری زبان کیا، میرے ہاتھ اس قابل نہیں کہ اس کی بارگاہ میں اٹھا سکوں۔ دنیا کی کوئی پلید شے مجھ سے بڑھ کے پلید نہیں ہے، کوئی حقیر شے مجھ سے بڑھ کے حقیر نہیں، میری زبان اس قابل نہیں کہ میں اس کا ذکر کروں، اس سے التجا کروں، میرے عمل اس قابل نہیں کہ اس کے سامنے چہرہ کروں، میرا قال اور حال اس قابل نہیں کہ اسے پکار سکوں۔ سو پھر میں کیا کرتا ہوں جب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ڈرتا ہوں اس وقت سے کہ کہیں حکم ہو جائے کہ اسے گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دو۔